अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीवी टुडे के प्रोग्राम चिराग़ राह में खुश आमदीद। नाज़रीन, इल्म जिसके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही में सबसे पहले आगाह किया गया और फिर ख़ुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़यादत का मरहला, क़यादत हमेशा इल्म से वाबस्ता रहेगी। इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रियासत की ज़िम्मेदारियाँ और तालीम, और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम अकबर कैसरानी साहब को। ग़ुलाम अकबर कैसरानी साहब तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान पंजाब के सदर हैं और तवील अरसा से तालीमी मैदान के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर साहब से। सबसे पहले तो चूँकि तंजीम असातिज़ा का नाम आया तो प्रोफेसर साहब हमें ज़रा तंजीम असातिज़ा के मक़ासिद से आगाह फरमाइएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान दरअसल असातिज़ा की एक ऐसी तंजीम है जिसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक के असातिज़ा इसमें शामिल हैं। बुनियादी तौर पर यह तंजीम उस वक्त कायम की गई थी जब मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त का 1969 में, वहाँ पर जब हमने देखा कि हिंदू उस्ताद वहाँ पर बंगला नेशनलिज्म के जरासीम लोगों में इंजेक्ट करके ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल थी उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इधर पाकिस्तान के अंदर भी सोशलिस्ट और आज़ाद ख्याल असातिज़ा उन्होंने भी तालीमी दुनिया के अंदर लोगों का जीना बड़ा मुश्किल कर दिया था। और ख़ास तौर पर जो नज़रिया पाकिस्तान के हामी तंजीमें थी तो उन तंजीमों के हवाले से ये उनका मजाक उड़ाया जाता था। अगर कोई तालीमी इदारे के अंदर नमाज पढ़ लेता या दीनी शायर अख्तियार करता तो उस ज़माने के अंदर हमने ये फ़ैसला किया, हमारे काबिरीन ने यह फ़ैसला किया कि चूँकि पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी ममलकत है, हर कौम का एक नज़रिया होता है जिसकी बुनियाद पर उसकी उठान होती है। दुनिया में कोई कौम भी ऐसी नहीं है जो बग़ैर किसी नज़रिए के या बग़ैर किसी तहज़ीब व सकाफ़त के काम कर रही हो। हर कौम की, अमेरिकन हैं उनकी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है, ब्रिटिश है उनकी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है, और इसी तरीके से जापानी हैं, चीनी हैं, ये इनकी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है, और उसी के मुताबिक ही वो हमेशा अपने निसाब भी तैयार करते हैं और उसी के मुताबिक ही अपने मुल्क का नज़्म व नस्ब चलाते हैं। लेकिन अजीब यहाँ पर तमाशा बना पाकिस्तान के क़याम के बाद, ऐसे लोग जो नज़रिया पाकिस्तान के हामी नहीं थे और उनके अपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नज़रियात थे, इश्तराकियत पसंद थे, खुदा बिजार तहरीकें थी, उन्होंने यहाँ पर भी इस तरह के रवैये अख्तियार करने की कोशिश की। तो उस ज़माने के अंदर इमाम ज़माना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही थी, काश कि मुसलमान असातिज़ा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते जो इस मुल्क के नज़रिए की तरवीज कर सकते, तालीमी इदारों में रहते हुए इन लादीन लोगों का, कम्युनिस्ट अनासर का, सोशलिस्ट अनासर का मुकाबला कर सकते। तो इसी मकसद की खातिर तंजीम असातिज़ा कायम की गई थी कि हम पाकिस्तान के नज़रिए को हर एक चीज़ पर फौकियत देते हैं और साथ ही साथ हम अपने तलबा की भी उसी अंदाज में तालीम व तरबियत करना चाहते हैं जो नज़रिया पाकिस्तान और कौमी तकाज़ों से हम आहंग हो। इस मकसद की खातिर हम मुख्तलिफ सतहों पर तालीमी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इसके अलावा सेमिनार्स करते हैं। जो तालीमी पॉलिसियाँ बनती हैं उसमें हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करते हैं ताकि कोई ऐसी तालीमी पॉलिसी इस मुल्क में ना बन सके जो इसके बुनियादी नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि अगर नज़रिया ख़त्म होता है, जिस तरीके से हमारी फ़ौजों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जोग्राफी गैरों की हिफाजत करती हैं, हम ये शऊरी तौर पर समझते हैं कि उस्ताद की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज रहे। इसी मकसद की खातिर हमने अपने असातिज़ा के लिए जो हमारे मेंबर बनते हैं, दो शराइत हमने इनके लिए लाज़िम रखी हुई है। एक तो यह है कि वो दीनी फ़राइज़ के पाबंद हों
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فرائض منصبی ہیں، طلباء کو پڑھانا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے سننا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے جو ان کے فیوچر کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ فیض صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے مقاصد بیان کر دیے کہ اس سارے جو آپ نے مقاصد بیان کیے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تک کتنے لوگ آپ کے ان مقاصد کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں؟ ذرا اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تنظیم اساتذہ پاکستان ملک گیر تنظیم ہے۔ تمام صوبوں کے اندر ہمارا ایک نظم قائم ہے، جہاں پر صوبائی صدور ہیں اور باقی عہدیداران ہیں، نائب صدور ہیں، سیکریٹریز ہیں، اور پورے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ نظم کام کر رہا ہے۔ خیبر سے کراچی تک ہر صوبے کے اندر ہمارا ایک نظم ہے اور ہماری شاخیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کالجز کے اندر بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے سکولز کے اندر بھی۔ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، ہماری جو مجموعی طور پر جو افرادی قوت ہے، بلا شبہ وہ ہزاروں میں ہے، ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں اساتذہ ایسے بھی ہیں جو ہمارے اس پروگرام سے اتفاق رکھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں اور ان مقاصد کو لے کر آگے چلنے کے لیے پرعزم بھی ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ تنظیم اساتذہ اور مختلف باقی تنظیمیں بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مہم چلاتی رہتی ہیں، اور اس حوالے بھی پچھلے مہینے عشرہ اصلاح تعلیم جو ہے نا وہ منایا ہے، تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ عشرہ اصلاح تعلیم میں بنیادی طور پر ہم نے ٹچ کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کو، یکساں قومی نصاب کو، اور اس کے لیے حکومت نے تجاویز مانگی تھی۔ نرسری سے یا پلے گروپ سے 5 کلاس تک کے نصاب کا بھی ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اس کا جو ڈھانچہ یا اس کا جو ایک خاکہ ہمارے سامنے آیا تھا، تو اس پہ حکومت کو ہم نے تجاویز دی تھی اور اپنی کمیٹیاں بنائی تھی، اور اس کے لیے پھر اسلام آباد میں سیمینارز بھی ہوئے، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں حکومتی نمائندے بھی شامل ہوئے، اور اس میں ہم نے جو کچھ مثبت کردار ہو سکتا تھا ہم نے ادا کیا، اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جو حکومتی نمائندے وہاں پر جو افسر شامل تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نصاب یقیناً ہم قومی امنگوں کے ہم آہنگ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں یہ بات بھی طے تھی کہ قرآن مجید کی تعلیم لازم ہوگی اور انٹر تک قرآن مجید با ترجمہ تعلیم۔ یقیناً یہ حکومت کے جو اقدام ہیں بڑے خوش آئند ہیں، لیکن اس میں جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی حال ہی میں حکومت نے باقاعدہ طور پر اس پر خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک فوری طور پر سرکولر جاری کر دیا جی کہ ہر ادارے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم لازم ہوگی، اور ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کے لیے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے، کیونکہ یہ تو ہمارے نظریے کا معاملہ ہے۔ لیکن اس میں یہاں پر جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ججز کو قرآن مجید کی تعلیم چیک کرنے کے لیے سکولوں میں جو بھیج دیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ بجائے اس کے کہ تعلیمی افسران کو پاورفل کیا جاتا، بااختیار بنایا جاتا، ججز کا کیا کام ہے؟ اور یہاں پر تو کوئی ایسے فوٹو نظر آ رہے ہیں کہ بیچاری وہ ایڈمنسٹریٹرز اور ہیڈ ٹیچرز، خاص طور پر خواتین، وہ اٹینشن کھڑی ہیں اپنی کرسی کے ساتھ، اور جج صاحبان جو ہے نا ان سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تذلیل سے گریز کیا جائے۔ استاد کو جب تک کہ اس کا مقام نہیں دیا جائے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے قاری اور حفاظ ٹیچر بھرتی کیے جائیں، باقاعدہ طور پر پروگرام لانچ کیا جائے، اور اس کے اندر پوری وہ ایک کنسسٹنسی بھی پائی جائے، تو اس سے خاصے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس طریقے سے لیپا پوتی سے اگر یہ باہر کے لوگوں کو جو جانتے بھی نہیں ہیں، عدلیہ کا کیا کام؟ عدلیہ کے پتہ نہیں اپنے کتنے مسائل اور مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں آ کر کیا چیک کریں گے، یا اساتذہ کو آ کر کیا چیک کریں گے، کیا رہنمائی دیں گے؟ بلکہ ان کا تو جو ہے نا وہ پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ بھی میں نے کہیں پڑھی کہ جی کوئی حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا۔ جس عدلیہ کے یہ اگر سوچ ہو
تو وہ اساتذہ کو کیا رہنمائی دے گی اور قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے اس کا نقطہ نظر کیا ہوگا، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھداری اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، ہماری اپنی منسٹری ہے، ہمارے جو ہے نا وہ سیکریٹریز ہیں، ہمارے اپنے ڈی پی آئیز ہیں، ہمارے اپنے سی اوز ہیں، ہمارے اپنے اے اوز ہیں، ڈی اوز ہیں، تو ان کو اور ڈائریکٹرز کالجز ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں باختیار، ان پر کیوں نہیں اعتماد کیا جاتا؟ اور اسی طرح جو ہے نا یہاں پر جو پی ایز ہیں وہ بھی اساتذہ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو پلیوریسی نظر آتی ہے اساتذہ کے اوپر یہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ اساتذہ تو بعض اوقات تو یہاں پر یہ بھی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ سکول ٹائمنگ سپوز 2 بجے تک ہیں، 4 بجے تک جب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جج صاحب آج آ رہے ہیں، تو ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور لوگ والدین پیچھے باہر پریشان کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بچے نہیں آ رہے۔ تو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ غیر حکیمانہ جو انداز ہیں ان سے ابعاد کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر اسی ضمن میں رہنمائی کرتے جائیے گا کہ یکساں قومی نصاب تعلیم پچھلے کئی عرصے سے جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ کمیشن بھی بنایا جاتا ہے، اس پہ رپورٹس بھی آتی ہیں، پھر وہ یکساں نصاب تعلیم بھی بنایا جاتا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں عام جو اسکول ہیں اور ایلیٹ کلاس کے جو ادارے ہیں، کیا یہ یکساں طور پہ ان میں یہ نافذ ہو سکے گا؟ اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا۔ دراصل عمران بھائی یہ بنیادی طور پر ہمارا ہی مطالبہ تھا تنظیم اساتذہ کا کہ پورے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم بھی ہو اور نصاب تعلیم بھی ہو، کیونکہ اس ملک کے اندر جو تعلیم کے ساتھ جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور غیر سنجیدگی اختیار کی گئی ہے، اس پر پریشانی بھی ہے، حیرانی بھی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوا، حکومت تو پرعزم یہی تھی کہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس تعلیمی ادارے ہیں، ایلیٹ کلاس تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہی نصاب پڑھایا جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک عزم کرنے کے بعد جس طرح ایک باقی معاملات کے اندر یو ٹرن کی جو نا صورتحال نظر آتی ہے، یہاں پر بھی حکومت نے یو ٹرن لے لیا ان کے پریشر میں آ کر، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی وزارت کے اندر جو ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو حکومت کی ان پالیسیوں سے اتفاق بھی نہیں رکھتے، نظریے کے حوالے سے بھی، اور بعض اوقات تو یہاں تک بھی یہ باتیں سنی گئی ہیں وزارت کے کچھ افسران ٹی وی چینلز پر آ کر، خواتین افسران اور مرد افسران یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب یا حکومت یہ جو قرآن پاک کی تعلیم اور سیرت طیبہ کا مضمون لازمی پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں یہ کوئی مولوی تیار کرنا چاہتے ہیں یا کیا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی نصاب بنتے ہیں اس میں بنیادی طور پر اس قوم کی تہذیب و ثقافت کو سمویا جاتا ہے لازمی مضامین کے اندر۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس کی تہذیب و ثقافت کو سمویا نہ گیا ہو۔ اس لیے اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلا تفریق کسی کلاس کے، چاہے کوئی ایلیٹ کلاس ہو، چاہے کوئی جنرل کیڈر کے لوگ ہوں، چاہے پبلک ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، ان کے اندر یکساں نصاب تعلیم لاگو کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یکساں نظام تعلیم بھی لاگو کر دیا جائے تاکہ پوری قوم ایک قوم بن سکے۔ اس وقت بڑا عجیب ایک لطیفہ پچھلے دنوں ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے جی کہ میرے بچے جو ہے نا کہ ایک عام سکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرے بھائی کے بچے ایلیٹ کلاس سکول میں پڑھ رہے ہیں، اور جب عید کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو پریشان ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر خاندان ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں خدشہ ہے۔ اسی طرح کی اگر مختلف کلاسز ہو گئی تو ملک کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک تفریق کی فضا پیدا ہوگی اور انتشار پیدا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس میں ہوش کے ناخن سے کام لینا چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، مختصر بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں تعلیمی مسائل اور ریاست کی ذمہ داری۔ پروفیسر صاحب یہ رہنمائی کیجئے گا کہ اس سارے جو ہم تعلیمی نظام پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن یہ مادری زبان میں دی جائے۔
पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा हिस्सास हैं। और इसी तरीके से जो प्राइमरी के बाद की तालीम है वो कौमी ज़बान में दी जाए, जिसको कि पूरे मुल्क के लोग समझ रहे होते हैं और अच्छी तरह उसको बोल भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलमिया हुआ हमारे यहाँ कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद एक ऐसा तबका वजूद में आया जिसने ये समझा कि अंग्रेज़ी की बालादस्ती के ज़रिए से हम लोगों के ऊपर अपनी सुपरमेसी कायम कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जहालत की बात है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा, अयूब खान का ज़माना था। उस ज़माने के वज़ीर तालीम, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं है, वो बरतानिया के दौरे पर गए। वापस जब इस्लामाबाद में उतरे तो सहाफ़ियों ने सवाल जवाब शुरू किए कि बरतानिया की तरक्की का राज क्या है। तो वज़ीर तालीम साहब फरमाने लगे, जी बरतानिया के लोग कैसे तरक्की ना करें, वहां पर जिस गांव में गया हूं हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है, बच्चा अंग्रेजी बोलता है। सही। तो बरतानिया के लोगों ने अंग्रेजी ही बोलनी थी ना, उनकी ज़बान यही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह ज़हन नशीन कराने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस कौम की ज़बान में ही उसे तालीम दी जाए और उनके इम्तिहानात का निज़ाम, चाहे वो CSS के इम्तिहानात हों, फौजी सर्विसेज के इम्तिहानात हों, चाहे वो आम इम्तिहानात हों, वो इम्तिहानात कौमी ज़बान में लिया जाए। हाँ, अलबत्ता जो मखसूस या तखस्सुस की तालीम है उसके लिए तो हर मुल्क के अंदर ये पॉलिसी होती है कि उसको एक अंग्रेज़ी ज़बान में, चाहे कोई चाइनीज़ ज़बान में देना चाहे किसी और ज़बान में, तो वो ज़रूरत के वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उसको तालीम दी जा सकती है। अब अलमिया ये हुआ, जब से ये काम शुरू हुआ है, तो अब मैं कॉलेज टीचर हूँ, साफ ज़ाहिर है कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त जो नए लेक्चरर्स तक भी आ रहे हैं, बाज़ औक़ात वो लीव एप्लीकेशन इंग्लिश में सही तौर पर नहीं लिख सकते, ना तीतर रहे ना बटेर। बिल्कुल। जबकि हमारे ज़माने के पढ़े हुए लोग, जो 5वीं के बाद अंग्रेज़ी शुरू होती थी, एक मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती थी, वो हर लिहाज से अंग्रेज़ी बोलने के हवाले से भी और समझने के हवाले से भी वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे। तो इसलिए गैर फितरी ज़राए अख्तियार ना किए जाएं, बच्चों के ऊपर इतना बोझ ना डाल दिया जाए कि वो कई ज़बानें सीख रहे हों और वो तालीम उसमें ले रहे हों। तो ये कौन सा तरीका है? तो इससे मैं समझता हूँ कि कौम में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होगा, लोग तालीम से भागेंगे और जहालत की इंतहा होगी। लॉर्ड मैकाले के इस निज़ाम तालीम को हमें छोड़ना पड़ेगा और खुद एतमादी के जज्बे से आगे बढ़ते हुए कौमी ज़बान के अंदर तालीम जितनी दी जाएगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और उसके नताइज बेहतर निकलेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। कौमी ज़बान में तालीम अगर दी जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। प्रोफेसर साहब, इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आगे फिर आता है इम्तिहानी सिस्टम। तो जो इम्तिहानी सिस्टम है, फिर इम्तिहानी सिस्टम के बाद एक टेस्ट का सिस्टम है, एंट्री टेस्ट है, तो इसके बारे में हमारे नाजरीन को रहनुमाई फरमाइएगा कि आपको। मैं समझता हूँ कि ये जो एंट्री टेस्ट होते हैं या NTS होते हैं, ये अपने तालीमी बोर्ड्स और अपनी यूनिवर्सिटियों के ऊपर अदम एतमाद की अलामत है। लोग वहाँ पर भी अच्छी खासी फीसें देकर, अच्छे खासे अखराजात करके वहाँ पर इम्तिहान देते हैं और वो इम्तिहान जो ही फारिग होते हैं और उसके बाद एक एंट्री टेस्ट रख दिया जाता है, एक NTS रख दिया जाता है। और इस साल तो उसकी बड़ी भारी भरकम फीसें वसूल की गई। एक एंट्री टेस्ट में 6-6 हज़ार रुपए फीस वसूल की गई। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स के अंदर अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि पूरा महीना एंट्री टेस्ट चलता रहा। किसी को आसान पेपर मिल गया, किसी को मुश्किल पेपर मिल गया, उसके अंदर यकसानियत नहीं रही और लोग इत्मीनान उठ रहा है। और स्टूडेंट्स इस वक्त खास तौर पर हमारे जो यूथ है वो बहुत परेशानी की कैफियत में है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर था कि तालीमी बोर्ड्स के निज़ाम को बेहतर बनाया जाता। तालीमी बोर्ड्स का इस वक्त जो इस साल इम्तिहान हुए, बड़ा अजीब तमाशा लगा हुआ था। यहाँ पर हम सिंध के ऊपर तो मजाक उड़ाया करते थे उनका कि सिंध के अंदर ऐसे इम्तिहान हो रहे हैं जी, नकल हो रही है, मोबाइल चल रहे, बलूचिस्तान में ये हो रहा वो हो रहा। मैं आपको बताता हूँ कि पूरे, चूंकि पंजाब की मेरी जिम्मेदारी, हमें रिपोर्ट मिलती रही है
کہ وہاں پر جس طرح اس دفعہ نقل چلی، اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ نقالی اور نقل تو یہ ایک کسی بھی قوم کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، یہ پچھلے دنوں آپ کی طرف سے بھی بیانات آتے رہے شعیب سڈل کمیشن کے حوالے سے، تو یہ شعیب سڈل کمیشن کیا ہے، اس کی رپورٹ کیا ہے، آپ نے اس کو مسترد بھی کیا؟ اس کے پیچھے تو ایک جو نا وہ ایک واقعہ ہے، بڑا پرانا واقعہ، 2014 میں پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد سے عدالتوں نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پر کارروائی کی تھی، اور وہ کیس چلتا رہا یہاں تک کہ 2021 آ گیا، اور اس میں مختلف فیصلے ہوئے اور مختلف سفارشات عدالتوں کی طرف سے بھی آئیں۔ 2021 میں جو اقلیتی کمیشن بنایا گیا تھا، یک رکنی اقلیتی کمیشن، بڑی عجیب، یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے، صحیح، نام کمیشن ہے لیکن شعیب سڈل جو سابقہ آئی جی رہے ہیں سندھ کے، ان کو کمیشن کا سربراہ بھی بنا دیا گیا، اور وہ کمیشن کا پورا کمیشن بھی وہی بن گیا۔ اب انہوں نے یہ کیا، 2021 جب آیا تو 2021 میں سنگل نیشنل کریکولم کی جب بات یہ فلوٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پر یہ موقف اختیار کیا اقلیتوں سے مل کر اور اس کمیشن کے لوگوں نے کہ جی یہ نصاب تیار کیا گیا ہے، پرائمری کا جو نصاب تیار کیا گیا ہے، اس میں اسلامیت کی بو آتی ہے، اس میں جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ میں یہ پوری شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنے اقلیتوں کے حقوق پاکستان کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں، دنیا کے کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اقلیت محفوظ ہو۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اقلیتوں کے لیے ایتھکس کا مضمون، اخلاقیات کا مضمون پہلے ہی رائج ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لازمی مضامین ہیں، لازمی مضامین کے اندر سے اور سوشل سٹڈیز کے اندر سے ماحول کے نام سے جس طریقے سے گرل فرینڈ کلچر اور بوائے فرینڈ کلچر، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، بیسیت ٹیچر فروغ پا رہا ہے، اس سے ہماری تہذیبی اقدار کے مٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طریقے سے پہلے ایک کو ایجوکیشن میچورٹی لیول کے بعد یونیورسٹی میں ہوتی تھی بی اے، اور وہاں وہ پروگرام ہی ختم ہو گئے، اے ڈی ایس اور اے ڈی اے پروگرام شروع کر دیے گئے۔ تو اس پروگرام سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، یہ شاید ان قوموں کے مقاصد وہ حاصل ہو رہے ہوں جو ہماری اس تہذیب کے مٹانے کے درپے ہیں، جس میں شرم و حیاداری ہے، پاکیزگی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جنوبی پنجاب کے ایسے کالجز کے اندر بھی، وہاں پر بھی میں نے یہ لڑکیوں کو، لڑکوں کو بوائے فرینڈ کہتے ہوئے جنہیں ایک دوسرے کو سنا ہے، وہ فلاں میرا بوائے فرینڈ ہے، فلاں میری گرل فرینڈ ہے۔ تو اس سے کیا بچ رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے شہروں میں یہ وبا تھی، اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں تحصیل لیول پر، ٹاؤن لیول کے اوپر وبا پھیل چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور قوم کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پروفیسر اس حوالے سے آپ والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، بیسیت ٹیچر، میں بالکل آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں۔ بیسیت ٹیچر میں پوری شرح صدر کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ والدین 98% والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بے خبر ہیں، وہ بچوں کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو وقت دے سکیں، درست ہے، بچوں کو ساتھ بٹھا سکیں، بچوں کو مسجد میں لے جا سکیں۔ سویرے سے بچہ شروع ہوتا ہے ٹیوشن پر، رات گئے تک وہ ٹیوشن پر رہتا ہے۔ درست فرمایا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بچوں کو انٹر کی سطح پر جو بچے میرے پاس آتے رہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے، جی ہاں، ان کو عقائد اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ اب تو بی ایس کے لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی بچوں کو یہ بالکل محسوس کیا ہوگا۔ ہاں جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین جس طریقے سے بے خبر پھر رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے جب ان کے ڈرائنگ رومز کے اندر کل ان کے بچوں کے بوائے فرینڈ آ کر بیٹھیں گے، گرل فرینڈ آ کر بیٹھیں گے، تو وہ کیفیت کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں غیرت کے نام پر قتل بڑھ رہے ہیں، ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، خودکشیوں کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر لاابالی پن
اور ان کے جنسی جذبات کو جو جس طریقے سے ابھارا جاتا ہے یا میڈیا کے سارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ابھارا جاتا ہے، اور ان کے پاس تو کھلا ہاتھ ہے جی، اور کھلا ان کے پاس موبائل موجود ہے، بچے جو نا رضائی لے کر چادر لے کر وہ اوپر جو نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، بالکل، اور اس کے بعد پھر یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدتمیزی، بدفعلی، چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات تو ہوں گے، لیکن افسوس تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اگر کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو دینی مدارس اور مسجدوں سے ہو رہا ہے، جبکہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی میڈیا کے ذریعے سے اور ان چینلز کے ذریعے سے، جس طریقے سے آج آپ نے ایک پروگرام رکھا ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو اور اچھا پروگرام ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ والدین کو بھی اویئرنیس مل سکے اور حکومت تک بھی کوئی بات پہنچ سکے کہ فیلڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کی گفتگو آج ہم نے سنی، اور میں آخر میں یہی کہوں گا، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ تعلیمی نظام ہو، تعلیمی ادارے ہوں، اساتذہ کے مسائل ہوں، ہر جگہ پہ اساتذہ، طلبہ، ادارے مسائل کا شکار ہیں، اور ظاہر ہے فیصلہ نے جس طرح سے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسی ڈائریکشن میں تعلیم کو چلائے کہ یہاں سے ایک ایسی نسل تیار ہو جو پاکستان ایک نظریے کے طور پہ قائم ہوا تھا، اس نظریے کے مطابق اس ریاست کو چلایا جائے اور ایسی نسل پروان چڑھائی جائے جو نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، ایسے ہی موضوعات پر ہم اپنی اگلی نشستوں میں بھی تذکرہ کرتے رہیں گے، اور اس سے بڑھ کر بھی مزید ہم دینی، علمی اور ادبی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے پروگرامات کا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور روانہ کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔